बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा खैरुन मिनहुमा व हुसैनुन मिन्नी व अना मिन्हु व ऐज़न अल हसनु मिन्नी व अना मिन्हु। एक मौजू जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हुआ है वो है एक क्लिप मौलाना मरहूम शफी उकाड़वी साहब के फर्जंद कौकब नूरानी साहब। उस क्लिप को आप लोग सुने और फिर देखते हैं कि उन्होंने किन मौजूआत को डिस्कस किया है। हजरत सैयदना इमाम हसन के बारे में उनका जिक्र बहुत कम होता है, सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र ज्यादा होता है। क्यों? शिया कहलाने वाले भी इनका जिक्र नहीं करते, हजरत इमाम हुसैन का जिक्र ज्यादा करते हैं। 12 इमाम जो माने जाते हैं वो हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से माने जाते हैं, हजरत इमाम हसन की औलाद में से नहीं माने जाते। मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग अपना ज़हन साफ रखो। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक के करीब थे, प्यारे थे, हमसे ज्यादा दीन को जानते थे या नहीं? हमें उन पर एतराज का कोई हक है? चूंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। हुजूर ने पहले ही बता दिया था मुसलमानों के 2 बड़े लश्करों में मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा। हजरत अमीर मुआविया का लश्कर था, इधर इमाम हसन का लश्कर था। इमाम हसन ने कहा मेरी वजह से इतने मुसलमानों का खून हो, आपस में लड़ाई हो, मैं तो ये नहीं होने दूंगा। उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा, सुलह हो गई। ये बात शियों को पसंद नहीं, ये इसलिए उनका जिक्र करते नहीं। बहुत तकलीफ है इनको कि हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली। वो नबी के शहजादे, वो भी सहाबी, हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी, अल्लाह नबी के सहाबा से राजी। वो तुम्हारे पीछे चले या तुम्हें उनके पीछे चलना चाहिए? तो आज ये जानबूझकर उनका जिक्र छुपाते हैं, दबाते हैं। हमें करना चाहिए या नहीं? अब इस क्लिप में अगर आप तवज्जो दें तो एक तो उन्होंने तोहमत लगाई कि शिया इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, जबकि उनकी मस्जिद सोल्जर बाजार के पास है और 50 साल से ज़्यादा से 28 सफ़र को शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जुलूस बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल रहा है। तो इस मौजू को भी डिस्कस करते हैं और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो जिक्र नहीं करते शिया, तो पहली तोहमत तो ये कि वो जिक्र नहीं करते, ये बिल्कुल ही गलत। दूसरी ये कि ये इस वजह से नहीं करते क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से सुलह। और फिर उसके बाद एक मौजू उठाया कि बाकी जो आइम्मा हैं वो इमाम हुसैन की नस्ल से हैं और वो भी इसी वजह से। तो इन मौजूआत को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये जहन में रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है और ये रिवायत इरशाद में भी 232 और बिहारुल अनवार में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 3 में और अवालिम जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 245 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला ये काफ़िला पहुँचा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमलात को सुनकर जनाब ज़ैनब पर गश तारी हुआ और जब वो होश में आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और इरशाद फरमाया मेरे जद यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेहतर थे, व अबी खैरुन मिन्नी व उम्मी खैरुन मिन्नी। और उसके बाद फरमाते हैं व अखी खैरुन मिन्नी, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाते हैं कि वो मुझसे बेहतर थे। और असल मौजू उन्होंने डिस्कस फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस लिए कि ये सब भी दुनिया से कहें। तो ये जहन में रहे। पहला मौजू कि 12 इमाम एक एतबार से बराबर हैं, वो इस एतबार से कि ये सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा हैं, हुक्म खुदावंद तबारक व तआला से मंसूब हुए। आपके यहाँ भी रिवायात हैं 12 खुलफा की, 12 उमरा की। अब ये और बात है कि आपके तमाम मुहद्दिसीन परेशान हैं कि ये 12 कौन हैं। कोई किसी को शामिल करता है, किसी को शामिल करता है, हत्ता ये कि यजीद पलीत मलून को भी शामिल कर देते हैं। इस मौजू को भी इंशाअल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे कि ये 12 खुलफा, ये 12 अमीर कौन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अलबत्ता इतना बताते चलें कि खुलफाए रसूलुल्लाह की जो तादाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और बुखारी और दीगर कुतुब के एतबार से, मुस्लिम के एतबार से, वो ना 4 है ना 5 है, वो है 12। और ये भी जहन में रहे कि ये जो शोर है खुलफाए राशिदीन का कि वो 4 थे, ये भी बिल्कुल 100% गलत है। खुलफाए राशिदीन खुद अहले सुन्नत के हिसाब से
5 ہیں کہ جن میں سے آخری 6 مہینے خلافت ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ہے، خود علماء اہل اور محدثین اہل سنت کے مطابق۔ بس یہ اہل سنت کو یاد رکھنا چاہیے کہ خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں، اور 5ویں کو چھپایا جاتا ہے کیوں؟ معاویہ نے اجماع نہیں کیا۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر تو مولا علی کو بھی انکار کرنا پڑے گا ماننے سے، کیونکہ حضرت عائشہ نے نہیں مانا، اور پھر حضرت عثمان کو بھی مائنس کرنا ہوگا کیونکہ ان کو بھی حضرت عائشہ نے نہیں مانا، اور مولا علی کو بھی معاویہ نے نہیں مانا، تو پھر تو آخر میں رہ جائیں گے صرف 2۔ پس خلفائے راشدین در حقیقت اہل سنت کے نزدیک ہیں 5، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہیں 12۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ معاویہ سے امام حسن نے صلح فرمائی، تو ایسا بالکل غلط ہے، یہ نص کے ذریعے سے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقی اگر امام حسن کی نسل سے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو کوئی اور اعتراض اٹھا دیتے۔ البتہ ذہن میں رکھیں کہ باقی جتنے بھی ائمہ ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں وہ امام حسن کی نسل سے بھی ہیں، امام حسین کی بھی نسل سے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھیں حضرت فاطمہ بنت حسن، لہٰذا باقی ائمہ دونوں ائمہ کی نسل سے ہیں۔ اور وہ روایت کہ جو آپ کے یہاں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہاں پر ان کے والد کا نام حسن ملتا ہے۔ 2 اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس نام کو، اگر امام حسن مجتبی مراد ہیں امام زمان کے امام حسن کی نسل سے ہیں تو یہ بات بھی صحیح ہے، امام زمان علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام امام حسین کی نسل سے بھی ہیں، امام حسن کی نسل سے بھی ہیں، اور اگر آپ کی اس روایت کو دیکھا جائے تو ان کے والد کا نام بھی حسن تھا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب یہ کہ ہم سب کا ذکر یاد رکھیں کہ برابر کریں، امام حسین کا ذکر بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا امام حسن کا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، امام حسین کا ذکر ہم شہادت کے اعتبار سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب آپ ممکن ہے کہیں کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا ایک جواب بہت ہی سادہ سا یہ ہے، آپ کے والد بھی سب سے زیادہ جو شہادت بیان کرتے تھے امام حسین علیہ السلام ہی کی بیان کرتے تھے، تو کیا ان کو بھی معاویہ سے بغض تھا؟ تو یہ تو جواب آپ ارشاد فرمائیے گا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ امام حسین کا ذکر فرماتے تھے اور کثرت سے فرماتے تھے، اور بلا شک امام حسن سے زیادہ مجالس وہ امام حسین ہی کی پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مصائب منفرد ہیں حتیٰ تمام انبیاء اور حتیٰ خود رسول اللہ اور مولا علی اور امام حسن اور باقی ائمہ کے درمیان۔ اسی طرح سے یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے یہاں بھی روایات مصائب امام حسین سب سے زیادہ ہیں، خصوصاً کون سی روایات کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا، اس دن سے ملائکہ کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف ملائکہ نازل ہوتے تھے اور خبریں دیتے تھے، بتاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی بھی لا کے آپ کو جناب جبرائیل نے عطا فرمائی، اور وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دی۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ جب عصر عاشور سو رہی تھی مدینے میں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر میں خاک ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے گھبرا کے سوال کیا کہ اس گریے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کربلا میں میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ فوراً گئیں اور جا کے اس صندوق کو کھولا جہاں پر وہ مٹی جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اور جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ سارا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے تھا، اور اس موضوع پہ روایات آپ کے یہاں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور دعا ہے کہ ایک دن آپ ان روایات کو جمع کریں اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیں، اور ان تمام روایات کو بعد میں اہل سنت کے درمیان لائیں اور ایک سوال اٹھائیں کہ یہ اتنی روایات کیوں ہیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں کہ جنہیں ملائکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ذہن میں رہے کہ جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گریہ کرتے ہوئے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے پہچانتا ہے اور خواب میں دیکھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ امام حسین پر گریہ ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ سنت کہ جسے آپ نے امام حسین کی ولادت کے وقت بھی انجام دیا، اور اس وقت انجام دیا کہ جب مصائب نہیں پڑے تھے، اور ان کی شہادت کے وقت بھی انجام دیا۔ بس اتنی منفرد سنت ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ۔ اب جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو دوبارہ ذکر کریں، 28 صفر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم شہادت ہے، کیونکہ آپ کو زہر سے قتل کیا گیا، اور اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ تمام دنیا اسلام میں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، بہت ہی زور شور
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو مناتے ہیں۔ بس اس پر آپ خود ہی دقت کریں، کوشش کریں کہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ فرمائیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسن علیہ السلام بھی امام حسین کے امام تھے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ معاویہ کی صلح کی وجہ سے ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، جو آپ نے کھلی تہمت لگائی، تو وہ صلح جو معاویہ کے ساتھ امام حسن نے برقرار کی تھی، تو صلح کی بھی بیک گراؤنڈ یاد رہے کہ در حقیقت وہ ایک سیز فائر تھا۔ وہ معاویہ کہ جس نے چوتھے خلیفہ سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں جو خلفاء کو برا کہے وہ کافر ہو جائے گا، جو خلفاء سے جنگ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، عجیب بات ہے۔ اور اس نے تو مولا امیر المؤمنین پر جو لعنتوں کا سلسلہ معاویہ نے شروع کیا تھا وہ تو سالوں چلا، اور پھر آپ فضیلت دیتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کو کہ اس نے لعنتیں آفیشلی رکوائیں لیکن رکی نہیں تھیں، یہ تو چلتا رہا سلسلہ۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگے اس میں در حقیقت علی مرد آباد کے نعرے چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ جو آپ نے کہا اس سے اندازہ ہوا کہ آپ بہت دقت نظر نہیں فرما۔ تو امام حسن امام حسین کے بھی امام تھے، اور امام حسن نے اس صلح کو جاری رکھا۔ بس اگر اس صلح کی وجہ سے ہم امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیتے تو ہمیں امام حسین کا بھی چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ 50 ہجری میں معاویہ کے ذریعے سے امام حسن کی شہادت ہوئی، اور 50 سے 60 تک معاویہ کا دور تھا، اور امام حسین اسی زمانے میں تھے، اور انہوں نے امام حسین ہی کی طرح سے صلح کو جاری رکھا۔ لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر امام حسن ہوتے اس دور میں تو وہ یہی کرتے، اور اگر امام حسن ہوتے کربلا میں تو وہ وہی کرتے، کیونکہ دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحسن والحسین امامان قام او قعد، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے ایک صلح کریں اور چاہے ایک قیام فرمائیں۔ اب یہ جو آپ نے قیاس کیا یا بالآخر جو بھی کیا شیعہ اس وجہ سے، تو آپ نے کہیں صلح امام حسین کی مخالفت کسی شیعہ کے منہ سے سنی ہے؟ ہم تو کثرت سے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور کے باطل کو للکار کر اور جان دے کر بالکل واضح کیا، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور کے باطل کو شرائط صلح کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا کہ یہ ایک باطل شخص ہے۔ اب ہم کو ڈسکس کرتے ہیں معاویہ سے جو امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی۔ تو پہلی بات یہ واضح رہے کہ صلح کوئی یہ دوستی اور محبت کی نہیں تھی، یہ اس جنگ کو بڑھایا جا رہا تھا کہ جو جنگ اس معاویہ نے آپ کے چوتھے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس اور جان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر مسلط کی تھی، اور اس جنگ کی ابتدا در حقیقت حضرت عائشہ نے فرمائی تھی، مولا امیر المؤمنین پہ جنگ کی۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عثمان کے لیے بھی فرماتی تھی اقتلوا نافل فقد کفر، کہ حضرت عثمان کو یہودی سے نسبت دیتی تھی اور فرماتی تھی اسے قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے۔ وہ جنگ جمل جو جناب عائشہ نے شروع فرمائی، تو معاویہ نے اس کے بعد جنگ صفین مسلط کی، اور پھر اس کے بعد خوارج نے جنگ نہر۔ تو اسی جنگ کو امام حسن علیہ السلام بڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ ساتھ دینے والے نہیں تھے، اس وقت کا تقاضا ہی یہی تھا، تو امام حسن نے صلح فرمائی۔ لیکن یہ کوئی دوستی کی علامت نہیں تھی، یہ جنگ بندی تھی، اور معاویہ نے کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ معاویہ نے عمل نہیں کیا، جس میں اہم ترین ایک موضوع یہ تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دینا بند کرو گے، وہ نہیں کی گئی، ان کے چاہنے والوں پر ظلم بند کرو گے، وہ نہیں کیا گیا، اور وہ اب تک چل رہا ہے۔ اب ایک موضوع جو آپ نے ڈسکس کیا، اور عموماً علماء اہل سنت اسے ڈسکس کرتے ہیں، کہ امام حسن علیہ السلام نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائی۔ اب یہاں پر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ جانتے ہیں وہی ہوتا کہ جو معاویہ کے بیٹے نے کیا، وہ سب کچھ امام حسن کے ساتھ ہو چکا ہوتا۔ تو امام حسن نے جو صلح کرائی تو یہ بھی تو سوچیں کہ کیوں کرائی۔ اب یہ جو آپ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان گروہ سے بات آپ لے جا رہے ہیں کہ وہ حق پہ تھا یا صحیح تھا، تو یہاں تو کام اور خراب ہو جاتا ہے اس روایت سے کہ مسلمانوں کو وہ لڑانے والا تھا۔ مسلمانوں کی آپ تائید کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو اکسانے والا، ورغلانے والا، اور زمانے کے خلیفہ امام رسول کے نواسے کے خلاف جنگ پہ اکسانے والا، وہ کسی بھی اعتبار سے تعریف کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایت نہیں ہے، اور یہ مشہور ترین روایت نہ فقط صحیح بخاری میں، تقریباً کہا جا سکتا ہے اکثر کتب روائی اہل سنت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب عمار سے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 صحیح بخاری کی، اور روایت نمبر ہے 447۔ تو اصل واقعہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤں اور ان کی احادیث سن۔ ہم گئے، دیکھا ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی، کوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم مسجد بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ
اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ اب جس معاویہ کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسے مسلمان کہہ کر، تو صحیح بخاری میں تو اسے باغی کہا جا رہا ہے، اور ایسا باغی نہیں کہ جو فقط تخت و تاج کے لیے ہو، صحابی رسول کو جہنم کی جانب دعوت دینے والا۔ تو عام مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ اور یہی عیناً روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 حدیث نمبر 2812 میں، اتنے میں نبی کریم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ حضرت عمار بن یاسر کے فضائل و حالات بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مراد جنگ صفین ہے جس میں یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، اور 35 میں یہ وہاں ہی 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و محبت ان کا سر گرد و غبار سے صاف کیا، اس سے ان کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور باپ کا مقصد بھی ثابت ہوا۔ تو اب یہاں پر واضح ہوا کہ آپ جس کا دفاع کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمان گروہ کو ورغلانے والا سردار تھا، اور در حقیقت یہ باغی تھا، حتیٰ عمار جیسوں کو جہنم کی جانب بلانے والا، یعنی کیا کہ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا، جہنم کی جانب بلانے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیا معاویہ کو اور حضرت عائشہ کو ان فضائل کا علم تھا؟ آپ لوگوں کو تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں تھا یا نہیں تھا؟ وہ فضائل کا اتنا، وہ اصحاب کا اتنا احترام کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ معاویہ نے جناب حضرت حجر بن عدی کو یا حجر بن عدی کو قتل کروایا، جناب حضرت عمار کو قتل کروایا، مولا امیر المومنین پہ گالیاں دلوائیں، جناب عمرو بن حمہ خزائی کو قتل کروایا، جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو قتل کروایا؟ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روایتیں آپ تک تو پہنچ گئیں کہ اصحاب کا احترام کرو، ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ اب اگر انہوں نے سن کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جس طرح سے حضرت عائشہ نے جنگ کی یا معاویہ نے جنگ کی، یا جس طرح سے اور اصحاب پر ظلم ہوا، جیسے کہ حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ہوا، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جبکہ آپ ہی اس اپنے کلپ میں کہ جب آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالی فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ قرابت رسول کی محبت ایمان والوں پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ وجبت علینا مودتہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ولدہا، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں قربۂ رسول اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ قربۂ رسول اللہ ہیں، ان کی محبت سے رسالت کی اجرت ادا ہوگی، لیکن کیا یہ حضرت عائشہ کو اور خود معاویہ کو اور ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا ان قربا کا؟ تو سیدھی بات ہے کہ جو اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغی گروہ تھا یہ۔ پھر آپ نے ایک اور اپنی تقریر میں جو دیکھنا چاہیں وہ مل سکتی ہے، انہی کے نام سے اگر آپ سرچ کریں 2019 کی ہے، وہاں یہ فرماتے ہیں جس نے امام حسن سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جس سے امام حسن نے صلح کی تو آپ کے چوتھے خلیفہ نے تو ان سے جنگ کی تھی، تو آپ جنگ کیوں نہیں کریں گے اس سے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سے امام حسن نے صلح کی، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، مجبوری میں صلح کی، اور امام حسن کے والد سے اور چوتھے خلیفہ سے اس آدمی نے جنگ کی، تو آپ کو تو جنگ کرنی چاہیے چوتھے خلیفہ کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک کتاب کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ آپ ہی کے والد ماجد کی کتاب ہے، امام پاک اور یزید پلیت، اور اس کے صفحہ نمبر 188 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس میں اور حسن نے زہر سے وفات پائی، ان کی بیوی جادہ بنت اشعث نے ان کو زہر پلایا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس
نے یہ فعل معاویہ کے حکم سے کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید کے حکم سے کیا تھا۔ اب یہ کتاب جو ہے ہم سپاہ صحابہ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس میں شفیع اکاڑوی صاحب نے معاویہ کے ساتھ کہیں بھی رضی اللہ نہیں لگایا، اس کتاب کو بھی ویسے بین ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ شفیع اکاڑوی صاحب نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھا، کتب تاریخ میں کثرت سے ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا تھا جعدہ بنت اشعث کے ذریعے۔ اب یہ جعدہ بنت اشعث کون ہے تو یہ بڑی تیزی سے بتاتے چلیں۔ اسی کتاب میں پیج نمبر 204 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ اشعث وہ تھا کہ جس نے ابن ملجم کو اپنے رات کو رکھا۔ تو یہ سب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹ کیا اور صبح اپنے بچے کو بھیجا اور پوچھا کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ واضح کرتے ہیں، اور یہی جعدہ کا باپ بلکہ اس کو کر دیتے ہیں۔ اس روایت سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ جعدہ کے باپ اشعث کو ابن ملجم کے ارادے قتل کا علم تھا، تو اگر اس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عقیدت اور محبت ہوتی تو وہ ابن ملجم کو اس ظلم سے روکتا، یا کسی طرح حضرت علی یا آپ کے کسی عزیز کو اس کی اطلاع کر دیتا، بلکہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بھی حضرت علی کے قتل میں ایک قسم کا شریک تھا، اور یہی جعدہ کا باپ اشعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اپنے قبیلے کے ساتھ مرتد ہو گیا تھا، چنانچہ حضرت امرؤ القیس کے سمجھانے بھجانے سے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، یہ لوگ خوف قتل سے پھر اسلام میں آ گئے۔ نیز حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے میں گرفتار کرنے والا اور ابن زیاد کا حامی ساتھی جعدہ کا بھائی محمد ابن اشعث تھا۔ اسی جعدہ کے بھائی قیس اور محمد بن اشعث، یہ دو بھائی، اور اس کے قبیلے کے کندی لوگوں نے کربلا میں یزیدی لشکر میں تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جعدہ کے ظالم بھائی نے حضرت امام کے تنے بے سر سے جبہ اور چادر اتار لی اور پاؤں سے نالین شریفین اتار لی، کما سیاتی فی ذکر الشہادہ انشاءاللہ۔ جعدہ اس کے باپ اور بھائیوں اور اس کے خاندان کے مختصر حالات ہدیہ قارئین کیے گئے ہیں، جس سے اس خاندان کی طینت و خصلت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بتانا بھول گئے کہ محمد بن اشعث بن قیس قندی شوہر تھا حضرت ابوبکر کی بہن ام فروہ، اور یہ جعدہ بنت اشعث بیٹی تھی حضرت ام فروہ کی، اور بھانجی تھی جناب ابوبکر کی، اور سگی پھوپھیزاد بہن تھی جناب عائشہ۔ اسے ہم نے پہلے بھی بعض جگہ بیان کیا تو بعض لوگوں کو برا لگا۔ اب مولانا یہاں پر فرماتے ہیں ہمیں بار بار رافضی کہہ کے، تو یہاں پر ہم یہ بات کر دیں کہ رافضی سے آپ کی مراد کیا ہے۔ رافضی سے اگر آپ کی مراد ہے جو اصحاب کو برا کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ماننا ہوگا کہ معاویہ نے مولا امیر المومنین کو گالی دلائیں، اسے بھی آپ رافضی کہیں، حضرت علی کی حضرت عائشہ بھی مخالف تھی، انہیں بھی آپ رافضی کہیں، اور اگر آپ ان کے توبہ کے قائل ہو جائیں کہ انہوں نے مان لیا تھا کہ غلطی ہو گئی، تو آپ کو اتنا کہنا ہوگا کہ بالآخر ماضی میں یہ لوگ رافضی ضرور۔ لیکن امام شافعی اپنے دیوان میں فرماتے ہیں، یہ دیوان آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ آپ کے سامنے ہے، ان کانا رفضا حب آل محمد فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضٌ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو رافضی کہا جا رہا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ اہل بیت کی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو اے جن و انس گواہی دو کہ میں رافضی ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ربیع الاول آنے والا ہے، گزارش ہے کہ توہین رسالت کا سلسلہ شروع نہ فرمائیے گا۔ کبھی ان کو جاہل کہہ کر، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی ان کے ماں باپ کو کافر کہہ کر، اور ان ڈائریکٹ وے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر پیدا ہوئے، نجس پیدا ہوئے، تو یہ جسارت نہ کیجیے گا۔ اور اگر ان کے لیے آپ لوگوں کا اتنا دل کھلا ہوا ہے تو پھر اوروں کے اعتراضات کو سننے کی بھی طاقت رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔